बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। आज हमारे साथ होंगे मोहम्मद इकबाल साजिद साहब, सदर पीपल्स लेबर विंग इस्लामाबाद जीबी जोन। आपका शुमार गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात में होता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। सर जी, आज हम आपसे मेनली बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सियासी और समाजी मसाइल के हवाले से, और वहाँ से स्पेसिफिकली जो लेबर्स और जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं दीगर सिटीज़ के अंदर, जैसे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, तो उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना होता है और उन मसाइल के हल के लिए आपका जो किरदार है या आपके जो लेबर विंग का किरदार है वो क्या होगा। तो आगाज़ इसी से करते हैं। थोड़ा सा अगर आप इस पर रोशनी डालें कि आपके लेबर विंग का इस पर क्या किरदार होता है कि जो लोग वहाँ से इस्लामाबाद या दीगर शहरों में आते हैं अपने तालीमी मामलात के हवाले से या रोज़गार के हवाले से, तो इस हवाले से आपका क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें बोलने का मौका दिया आपके चैनल पे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम 1200 किलोमीटर सफ़र तय करके पिंडी इस्लामाबाद में आ जाते हैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए और अपने तालीम के लिए और दीगर मसाइल के लिए। तो पहले ज़माने में तो बहुत ही मसाइल थे। यहाँ से लोग आते थे, गिलगित बल्तिस्तान से आके डायरेक्ट कराची जाते थे या लाहौर जाते थे, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में कारखाने या इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी जी नहीं थे। अब चूंकि फिर हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यहाँ ना होने के बराबर थे। बिल्कुल। अब अल्लाह के शुक्र से हमारे यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में ब्यूरोक्रेसी का भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, हो चुके हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हमारे अफसरान भी है, हमारे लोग भी है और कारोबारी लोग भी यहाँ पे है। तो वहाँ से आने वाले लोगों के लिए हमारा यही कोशिश होता है कि किसी न किसी तरह से उनको यहाँ किसी फैक्ट्री में लगवाए, किसी दुकान में लगाए, किसी घर में लगाए, कहीं पे लगाए। और अल्लाह के शुक्र से एक बहुत से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस मसले पे काम कर रहे हैं। और अब तो वहाँ से जितने भी लोग आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, मजदूरी के लिए, वो पिंडी ही में रहना, इस्लामाबाद में रहना पसंद करते हैं। और गालिबन इस वक्त कम से कम हमारे 3-4 हज़ार स्टूडेंट रावलपिंडी कमीशन मार्केट और 6 रोड के एरिया में मुख्तलिफ हॉस्टल्स में है। और काफ़ी हमारे जितने भी पिंडी इस्लामाबाद में, इवन की पूरी पाकिस्तान में जितने भी शेफ्स हैं वो बल्तिस्तान और गिलगित गिज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया। तो अब बहुत तरक्की कर चुका गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। अब यहाँ रहने के लिए कोई इशू नहीं है, सिर्फ पैसे और मजदूरी के जो मौके हैं वो मुश्किल है। तो मैं बीइंग लेबर सदर, मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लेबर यहाँ आके काम करते हैं, मुख्तलिफ घरों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके हादसाती जो मौत और जो जख्मी वगैरह होते हैं, किसी का कोई कुछ भी हो सकता है, जी। उसके लिए इंश्योरेंस हुकूमत पाकिस्तान अनाउंस करे जी। और इस पे हम काम कर भी रहे हैं। जी। तो इस तरह से अगर खुदा न खास्ता कोई लेबर डैमेज हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोता है या कोई मसला हो जाता है, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे या उनके बीवी बच्चे जो भी है, उनको कम से कम हुकूमत पाकिस्तान इंश्योरेंस के मद में कोई पैसे दे, या जो मालिकान, जिन मालिकान पास वो मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो पाबंद हो कि उनकी वरासा को, उनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए फंडिंग करे, पैसे दे। सर, तो यहाँ पे आपने कहा कि वहाँ से सारे मजदूर और जो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे जॉब्स वगैरह आप लोग माशाल्लाह हेल्प आउट करते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि ये सारी सहूलियात आज 2025 है, तो ये सारी सहूलियात एक सूबाई सेटअप के होने के बावजूद, वज़रा के होने के बावजूद वहाँ पे क्यों मैसर नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसकी मेन वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये कहने पे कोई डर महसूस नहीं करूँगा
کیونکہ وہاں کی جو الیکشن ہوتا ہے یا وہاں کے جو صوبائی سیٹ اپ ہے تو وہ 2018 کا ایک سیٹ اپ ہے، ایک آرڈر پہ چل رہا ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے، تمام سیاسی لوگوں کو چاہیے، جس طرح سے ہمارے پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، بہت سے جماعت ہیں، سب کے وہاں پہ ووٹ ہے، سب کے وہاں سے نمائندہ آتے ہیں، اور تمام وفاق کے پارٹیوں سے، وفاقی پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑتے ہیں۔ الیکشن کے کمپین کے لیے بھی ماشاءاللہ تمام سیاسی بڑے بڑے لیڈران وہاں جاتے ہیں، وعدے کر کے آتے ہیں، اور الیکشن کے بعد جو وہاں کے گورنمنٹ جو وجود میں آتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار تو ہوتے نہیں ہیں، اختیارات تو وفاق کے پاس ہے۔ ہمارے لیے فنڈ وفاق دیتا ہے، جو ٹورزم کے مد میں پیسے آتے ہیں وہ بھی وفاق لے آتا ہے۔ جو چیزیں وہاں پہ کوئی ایسے کارخانے یا فیکٹری حکومت تو لگا ہی نہیں ابھی تک۔ تو سر وہاں پہ جو ٹورزم ہو رہی ہے تو اس سے کیا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا؟ ہے، بالکل فائدہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کے اچھے اچھے ہوٹل ہے، ریزورٹس ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ جو ٹورسٹ وہاں جاتے ہیں، اس وقت 2-4 سال سے بہت بڑی، اس وقت بھی 20-22 لاکھ ٹورسٹ جاتے ہیں، لیکن سوری، ان کو جو بلتسکردو کے جو روڈ ہے وہ ایک کلیئر روڈ ہے۔ وہاں پہ جب یہ گلگت سکردو، جگلوٹ سکردو روڈ بن رہے تھے تو اس میں 8 یا سے زیادہ ٹنلز تھے، وہ ٹنلز نہیں بنائے۔ اب آئے روز وہاں پہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو رہا ہے، اور اب ٹنل بناؤ مہم بھی چل رہا ہے، اور ہم NHA سے اور FWO سے یہی گزارش کریں گے، حکومت سے یہی گزارش کریں گے کہ اس سکردو کے جو اس کلیئر روڈ کو یہاں پہ ٹنل بنائے تاکہ محفوظ ہو۔ بالکل، جب بھی بارش ہوتا ہے تو بس روڈ سلائڈنگ ہوتا ہے اور ہفتہ روڈ بند رہتا ہے، تو اس سے مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر ٹورسٹ کیا کریں گے، وہاں کے عوام کیسے کمائیں گے، کیونکہ سبزی آپ کے پنجاب سے جاتا ہے، تمام کھانے پینے کے اشیاء یہاں سے جاتا ہے، وہاں کی کوئی پروڈیوسر تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا حکومت کو توجہ دینا چاہیے کہ وہاں پہ ٹنلز بنائے جائے، سڑکیں بنائی جائے، پینے کے صاف پانی مہیا کیا جائے، تاکہ ٹورسٹ جو ہے نا مزید خوش ہو جائیں، اور دنیا کے بہترین خوبصورت ترین سوئٹزرلینڈ ہم کہتے ہیں گلگت بلتستان، اور امن یعنی کہ ادب بلتستان، ادب گلگت بلتستان کہا جاتا ہے، تو اس میں حکومت کو مزید پیسے لگانا چاہتا ہے، حکومت بھی کمائے۔ بے شک۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ بیسیکلی تعلق رکھتے ہیں اسکردو سے، تو اسکردو کے جو سیاسی اس وقت منظرنامہ ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے الیکشن میں وہاں سے کس پارٹی نے جیتنا ہے، اور آپ اب تک کی جو ڈفرینٹ پارٹیز کی وہاں حکومت رہی ہے تو کس کی کارکردگی آپ کو سب سے بہتر لگی ہے؟ دیکھیے، کارکردگی جہاں تک پارٹیوں کے آپ کہتے ہیں تو سب سے بڑا کارکردگی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام پہ جو راجون کی جو ظالمانہ دور تھا وہ FCR ختم کر کے، ساری چیزیں ختم کر کے عوام کو بااختیار بنایا، اور وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد آج تک جتنے بھی وہاں پہ صوبہ بنائے پیپلز پارٹی نے بنائے، آپ کو کوئی آئینی تھوڑی بہت جو حقوق دی ہے تو وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا ہے، اور جتنے ضلع ڈسٹرکٹس بنے ہیں یہ سب پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے، اور باقی پارٹیوں کو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کردار نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وفاق کے سطح پہ الیکشن لڑتے ہیں تو نون بھی کام کرنے لگے ہیں، PTI نے بھی کام کیے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان اسمبلی ہے اس کو بااختیار بنایا جائے، وہاں کے اسمبلی کا جو قانون پاس کرے وہ اس پہ کوئی انٹرفیئر نہ ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کس طرح بااختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ کو بااختیار بنایا جائے، وہاں کے گورنر ہے ان کو بااختیار کیا جائے، وہاں کے جو اسمبلی کے جو نمائندے ہیں ان کے فنڈز بڑھائے جائے، ترقیاتی حکومت میں پیسے زیادہ بڑھائے جائے، حکومت زیادہ پیسے دے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں کے جو گورنر ہیں وہ بااختیار نہیں ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ تو پھر صاحب اختیار کون ہے؟
صاحب اختیار ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہے جو اور گلگت بلتستان جی ہمارے فورس کمانڈر صاحب ہیں، اور جو یہاں وفاقی وزیر امور کشمیر شمال علاقہ کشمیر اور جات گلگت جی بلتستان، وہ ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس میں بہتری کی ضرورت ہے؟ بہتری کی بہت ضرورت ہے، ہمیں آئینی حقوق دیا جائے اور مکمل ملک کا 5واں صوبہ ڈکلیئر کیا جائے، اور ہمیں نیشنل اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہونا چاہیے، سینٹ میں ہماری نمائندگی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ تو ہمارے کوئی نمائندہ نہیں ہے، نہ آپ کے نیشنل اسمبلی میں ہے، نہ آپ کے سینٹ میں ہے۔ تو وہاں سے کوئی وفاقی وزیر بھی نہیں بن سکتا؟ وہاں سے وفاقی وزیر کیسے بنے گا بھائی؟ وہ تو صوبائی ہے، نمائندگی نہیں ہے، نمائندگی امور کشمیر کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہمیں نمائندگی دی جائے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، اور مختلف کمیٹیز بنے ہوئے ہیں ان میں، تاکہ ہمارے لوگ بھی اپنے وہاں گلگت بلتستان کے جو مسائل ہے وہ لے کے آئے اور اسمبلی کے اندر بل کے ذریعے وہ پاس کر سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہستی بڑی جو ہے وہ وائرل ہے، آغا جناب اعجاز بہشتی صاحب، ان کے حوالے سے سر آپ کی کیا رائے ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ یہ بہت زبردست سوال کیا۔ آغا اعجاز حسین بہشتی صاحب ایک قابل اعتماد شخصیت ہے، ایک تو بہت بڑا عالم دین بھی ہے، وہ MWM کے ورکر بھی رہے ہیں، ان کی خدمات بھی ہے، سیاسی خدمات بھی ہے۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں بگ بورڈ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو لوٹا۔ اچھا، بنگش نام کے ایک پراپرٹی ڈیلر نے آپ کے گلگت بلتستان کے لوگوں کو 4-5 کروڑ کا ٹیکہ لگایا، مزاربہ اس نے بھی لوٹا ہے۔ اب شیخ اعجاز بہشتی صاحب کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک شیخ صاحب نے لوگوں پہ، غریبوں پہ پیسے لگائے ہیں، مریضوں پہ پیسے لگائے ہیں، اور ہمارے خلقہ 2 کے جو بینظیر شہید میموریل ہاسپٹل ہے، اس کے گائنی کے لیے 22 لاکھ کیش دیا۔ اسی طرح سے سرکاری اسکولوں میں پیسے دیے، مدرسوں کو پیسے دیے۔ تو وہ تو شیخ صاحب اس وقت ہمیں نظر جو آ رہے ہیں وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، اضافہ کرنا چاہوں گا۔ میں تو شیخ اعجاز بہشتی صاحب کو سلام پیش کروں گا، کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو پنجاب کے، لاہور کے، سندھ کے لوگ بیکاری سمجھتے تھے، بیکاری مانگنے والے۔ اب تو 14 گاڑیوں کے پروٹوکول میں جاتے ہیں، اور 14 گاڑیوں میں 8 سے 10 بندے ہوتے ہیں، ان سب کے کھانا پینا شیخ صاحب کا ذمہ ہے۔ بالکل بالکل۔ تو شیخ صاحب کا ٹانگ نہیں کھینچنا چاہیے۔ باقی رہا وہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں، یہ فیصلہ وہاں بلتستان کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ بالکل سر۔ اچھا سر، انٹرویو کو ہم یہ پہ اختتام پذیر کریں گے۔ آخر میں سر، اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں گلگت بلتستان کے خاص طور سے جو نوجوانان ہیں جو پڑھنے کے لیے دیگر شہروں میں آتے ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کے عوام کو میری طرف سے یہ پیغام ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ سے اب بہت تعلیمی لحاظ سے ہمارا جو پڑھائی کے ریشو ہے وہ تمام صوبوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل، لٹریسی ریٹ جی ہمارے زیادہ ہے، اور اس وقت تمام اداروں میں، پاک آرمی میں ہمارے جرنیل موجود ہے، ہمارے بہت بڑے افسران کی بڑی تعداد ہے، بالکل، اور ایجوکیشنز میں ہیں، CSS افسران موجود ہے، جس وقت پولیس میں بھی اعلیٰ افسران ہمارے موجود ہے، اور محنت کرے، اپنے زمینوں کے تحفظ کرے، زمینیں نہ بیچے، اور اپنے علاقے کی جو ادب ہے اس کو پروموٹ کرے، اور اپنے علاقے میں جو ہے نا جو باہر کے کلچر کو نہ لائے۔ بالکل، اپنے کلچر کو پروموٹ کرے، اپنی زبان میں بات کرے، اور جتنے زیادہ ہو سکے محنت کر کے تعلیم حاصل کرے اور دوسرے قوموں کے ساتھ مقابلہ کرے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو۔ اور